बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की जो लड़ाई है उसने पाकिस्तानी कौम को हैजानी कैफियत में मुब्तला किया हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट बगैर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो इमरान खान भी अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। एक तरफ ताकतवरों के जो एलची हैं वो तमाम पाकिस्तानी कौम को और तहरीक इंसाफ को रोज़ अपने व्लॉग्स में डराते हैं कि कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर है, और खबर ये है कि लंदन में इमरान खान की एक इंतहाई आम और करीबी शख्सियत से राब्ता किया गया है। इमरान खान को मनाने का जो मिशन है वो शुरू हो चुका है। क्या डिमांड की जा रही है और क्या अब उनको भी क्यों जो है वो हमारे इदारों पर एतमाद नहीं है, या चक्कर क्या है, ये आपको एक तो खबर देनी है। दूसरी खबर ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी 20 जनवरी को होनी है। वैसे ये 3 दिन ये तकरीबात जारी रहती हैं। 7-8 इवेंट्स हैं जिनके अंदर लोगों ने शिरकत करनी होती है, और बाकायदा इसके टिकट और दावतनामे जारी होते हैं। और आप हैरान होंगे कि टिकट बाकायदा सेल भी होते हैं। अब पाकिस्तान की जो हुकूमती शख्सियात हैं, अब तक की इतलात के मुताबिक बड़ी कोशिश हुई और हो रही है कि वो किसी तरीके से दावतनामा मिल जाए। तो क्या पैसों के जरिए भी जो है वो दावतनामा लेकर कोई शख्सियत पहुंच सकती है? ये क्या तरीका होता है, ये भी आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर है, और खबर ये है कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी के अंदर एक आज फायरिंग का वाकया हुआ है। इमरान खान के जो वकील हैं उन्होंने ये खबर किस तरीके से दी है वो भी आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो खबर है बुनियादी तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में आज तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे केसेस थे, जमानतों के मामलात थे, और इनके अंदर जो है वो अब फैसल चौधरी एडवोकेट ने ये खबर दी है, और ये खबर बड़ी अफसोसनाक है। और उन्होंने बताया है कि इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की जो अदालत है वहाँ पर एक फायरिंग का वाकया हुआ है, और इस वाक़े के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर ये फायरिंग का वाकया हुआ है, चूँकि उनके वकला ने उनको बताया है, और बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे ज़ख्मी भी हो गए हैं। अब एग्जैक्ट कितनी तादाद है, लेकिन ये खबर आना और उसके अंदर चूँकि बहुत सारे और भी साइलिन होते हैं, अक्सर हमने देखा है कि सिक्योरिटी इतना फेलियर है, चूंकि सजाएं होती नहीं है, लोग बच जाते हैं बड़े से बड़ा कत्लेआम करके, जुर्म करके। और आपने देखा 26 नवंबर को गोलियां चली, तो सानिया मॉडल टाउन हुआ, इससे पहले सानिया साहिवाल हुआ, सानिया बल्दिया टाउन हुआ, तो पर्दा डाला जाता है। फिर नीचे भी जो मुल्जमान होते हैं, इस तरह के मुजरमाना ज़ेन के लोग, वो भी अमूमन कचहरियों के अंदर जाके, अभी चंद दिन पहले थाने के अंदर जाके दुश्मनों को कत्ल किया गया है। लेकिन चूंकि पता है कि अमलदारी कोई नहीं है, कोई ना कोई तरीका होगा, बच जाएंगे। तो ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है। अगर अदालतों में आए हुए लोग, थानों में आए हुए लोग जो इंसाफ लेने के लिए आते हैं, वही अगर महफूज नहीं है, और वहां पे अगर इस तरह फायरिंग के वाकयात होंगे, तो ये मैं समझता हूँ इस पूरे सिस्टम पर पहले ही बड़े सवालात हैं, और ये मजीद एक और जो है वो बड़ा सवाल है। अच्छा, अब एक खबर जो है वो ये है कि एक वैसे सवाल किया गया है, और सवाल ये किया है बुनियादी तौर पर कि जो हमारे एक बड़े ही सीनियर सहाफ़ी हैं, इमरान खान के बड़े मुखालफ थे, लेकिन बात वो बड़ी वज़नी बात करते हैं, उनकी बात में बड़ी लाजक होती है। अनीक नाजी साहब, मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ। वो मुखालफत में भी हूँ तो कम से कम दलील के साथ और ढंग के साथ जो है वो बात करते हैं। अब उन्होंने एक बात की है, वो कह रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि शायद कोई हुकूमती शख्सियात हूँ या कोई भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तकरीबी हल्फ बर्दारी में जाने के लिए अब वो दावतनामे अगर जो सेल होते हैं, ये जो है वो $500,000 से आप समझे $5 लाख से लेकर $2 मिलियन तक दावतनामे होते हैं, डोनर्स होते हैं, वहां अतिये के नाम पे वो दिए जाते हैं, और उन तकरीबात के अंदर वो शिरकत करते हैं। जिन्होंने तकरीबी हल्फ बर्दारी में शिरकत करनी है, कहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट होगा, किस तरतीब से वो बैठेंगे, तो $50,000 तक भी जो है वो मुख्तलिफ लोग पे करते हैं, और ये फंड रेजिंग होती है इस तकरीब की। चूंकि ज्यादा लोगों को नहीं पता, बाकी जो खास मेहमान है वो खुद
بلائے جاتے ہیں امریکی جو صدر ہوتا ہے نو منتخب، تو اس میں چائنا کے اور بھارت کے اور نیتن یاہو اس ٹائپ کے جو رہنما ہیں، لیڈرز ہیں، یا وہ وزیر اعظم ہے، تو ان کو بلایا گیا ہے۔ اب پاکستانیوں کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، آپ کو علم ہے، یہ بد نصیبی ہے۔ اب انیق ناجی صاحب یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں پیسے خرچ کر کے ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں کوئی جگہ مل بھی گئی تو اس سے آتی ہوئی امریکی حکومت کی پالیسی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ اب یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید کوئی حکومتی شخصیت، یہ بڑی بے عزتی کی بات ہوتی ہے ویسے، جیسے بھارت اور باقی کوئی ملک بھی اگر بتا دے کہ بھئی ہمیں تو یہ آفیشیل دعوت نامہ آیا ہوا تھا، اور پاکستان کے جو کوئی بھی وزیر خارجہ صاحب ہیں یا بلاول صاحب ہیں تو وہ پیسے دے کے وہ اس تقریب کے مہمان بنے ہیں، تو یہ بڑی انسلٹ ہوتی ہے ویسے۔ لیکن بہرحال شاید ان کا اب اشارہ ادھر ہے، تو میرا خیال ہے حکومتی لوگوں کو تو یہ بالکل اس طرح کی گری ہوئی حرکت کرنی نہیں چاہیے۔ عام بندہ ہو تو کئی لوگ خود سے جاتے ہیں، ان کے اپنا معاملہ ہے، تو وہ کہتے ہیں فرض کرے پیسے خرچ کر کے ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں کوئی جگہ مل بھی گئی تو اس سے آتی ہوئی امریکی حکومت کی پالیسی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ کب ہم لوگ خود کو اور دنیا کو دھوکہ دینے کی پالیسی سے نکل پائیں گے؟ کیا دھوکے اور فریب کی اس پالیسی نے آج تک عذابوں کے علاوہ کچھ دیا ہے؟ تو یہ بڑی عام بات کی ہے انیق ناجی صاحب نے، اور یہ نواز شریف کے بھی بڑے قریبی رہے ہیں، اور ان کی یہ خبر اور بٹوین دی لائنز میں یہی سمجھا ہوں کہ شاید یہ پیسے دے کے بھی اب چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حلف برداری میں جائیں۔ اور یا پاکستانی میڈیا تو اپنا ہی ہے، یہ ٹکڑوں پہ پلنے والا میڈیا ہے، یہ یہاں پہ بتائے گا کہ اسپیشل طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا ہے۔ اگر کوئی بلایا ہے تو بھائی سب کو پتا ہے کہ کن کن کو بلایا، تو آپ اعلان کر دیں کہ یہ ہمارے پاس دعوت نامہ ہے، وہ دعوت نامہ بتائیں، بس سمپل سی بات ہے۔ تو ابھی تک کوششیں ہو رہی ہیں اور دعوت نامہ جو ہے وہ موصول کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہیں، ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو انیق ناجی صاحب ہیں انہوں نے بڑی جو ہے نا وہ لاجک کے ساتھ ایک بات کی کل 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں یہ سننے والی بات ہے جو انہوں نے پیغام دیا ہے۔ کبھی ٹی وی پہ ڈراتے تھے، کبھی یہ اناؤنسمنٹ ڈراتے تھے، او آگے ہم مار دیں گے، چھٹیں گے، پی ٹی آئی ختم ہو گیا، ساری سزا آ رہی ہے، بس تباہی پھر جانی ہے، 100 سال سزا، 20 سال سزا، او یہ مار دیں گے، تباہی پھر۔ اب یہ چونکہ اس میں تھوڑا وہ میوزک بھی آ رہا ہے تو اس وجہ سے یعنی وہ انہوں نے بڑی بات کی ہے کہ بھائی یہ جو ٹاؤٹ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ کوئی نہیں ہے دنیا کے چیلنجز کیا ہیں، پاکستان اس وقت کس طرح پھنسا ہوا ہے، انڈیا کس طرح کے جو سازشیں ہیں وہ پلان کر رہا ہے، دنیا کے اندر پاکستان کے خلاف ایک نفرت انگیز ماحول ہے، افغانستان کے ساتھ معاملات خراب ہوئے پڑے ہیں، ادھر ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا ہے، ادھر چائنا جو ہے وہ معاملات پہلے والے نہیں ہیں۔ تو ان حالات کے اندر جو ہے وہ یہ صرف کہنا کہ لڑ پڑیں اور جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑائی ہو، تو یہ حماقت والی بات ہے جو بنیادی طور پر جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب ایک یہ بات ہے۔ اچھا، اب ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ جو شخصیات ہیں پاکستان کے اندر، وہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اب معاملات، جو شاہد اسرم صاحب ہیں انہوں نے تو خبر دی کہ عمران خان سے ون آن ون ملاقات کوئی عام شخصیت کرنا چاہتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ عمران خان بنی گالہ شفٹ ہو جائیں تاکہ وہاں ذرا ماحول ہوگا، اور ادھر اگر آئیں گے تو پتہ چل جاتا ہے اور اس سے ٹینشن ہوتی ہے۔ تو عمران خان نے کہا ہے کہ بھئی جس نے آنا ہے ادھر ہی آئے، میں بنی گالہ یا کہیں بھی شفٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرے کارکنان چھوڑیں، اور یہ بات۔ اچھا، دوسری طرف سے جو ہے وہ سختیاں کم نہیں ہو رہی، بجائے اس کے کہ سختیاں کم ہوں اور کوئی تھوڑا سا پتہ چلے کہ کوئی جو ہے وہ معاملات کو بہتر کرنا چاہتا ہے، تو بہتر معاملات نہیں ہو رہے بلکہ مزید بظاہر خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، یعنی ضد پکڑی ہوئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساری جو کوششیں ہوتی رہتی ہیں، ہمیشہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ ایک طرف تاثر دیا جاتا ہے، بہت سختی ہے اور ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کے دوران ہی بہترین وقت ہوتا ہے جو ہے وہ ٹاکس کرنے کا۔ اب بتایا یہ گیا ہے کہ عمران خان کی ایک قریبی شخصیت ہے لندن میں، برطانیہ میں، ان سے رابطہ کیا گیا ہے۔ آج آپ کو علم ہے برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ایم پیز ہیں ان کو عام بریفنگ دی جا رہی ہے، جس میں 30 سے 40 ایم پیز ہوں گے، اور بتایا جائے گا کہ 26 نومبر کو پاکستان کے اندر کیا ہوا، کیسے گولیاں چلی، وہ سارے واقعات، تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ پھر وہ ٹویٹس کرتے ہیں، پھر وہ میڈیا کے اندر ہائی لائٹ کرتے ہیں، پھر وہ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی جاتی ہے،
اور یہاں بھی مختلف امبیسیز کے ساتھ اب رابطہ کرنے کا عمران خان نے ٹاسک دے دیا اپنی ٹیم کو۔ اچھا اب جو ہے یہ عام شخصیت میرے خیال کے اندر چونکہ بتایا گیا کہ ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کے ساتھ بھی تعلقات ہیں اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے تو بظاہر زلفی بخاری جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ شاید ان کے ساتھ عام شخصیات جو ہے انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ عمران خان کو منائے معاملات کچھ جو ہے وہ آئیں، آپ پاکستان آئیں اور آ کے عمران خان سے ملاقات کریں اور ملاقات کر کے ان کو تھوڑا جو ہے وہ کوئی درمیانہ راستہ نکالیں۔ اب زلفی بخاری اپنے پر بہت سارے کیسز بنے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی یعنی کہ آپ میرے اوپر کیسز ہے، مجھے آپ ٹریپ کر کے مجھے ہی آپ اندر کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ انہوں نے کہا ہے نہیں آپ ایسے کریں، پہلے ابا جی کو بھیج دیں اور دیکھ لیں، چیک کر لیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ابا جی کو پکڑ لیا تو پھر کیا مطلب ہے، ان کو چھڑانے کون جائے گا؟ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا نہ ہو کہ کوئی ٹریپ کے اندر جو ہے وہ پھنس جائے۔ تو اب وہ دیکھیں نا، یہ حالات ہیں، کوئی بندہ جس کو پہلے پریس کانفرنس کرنے آئے، ملاقات کے لیے آئے تھے اس وقت پرویز کھٹک اور اسد کیسر، اور وہ دونوں کو جو ہے وہ بٹھا لیا اور وہ جس انداز کے اندر پریس کانفرنس ہوئی جو ہے وہ پرویز کھٹک کی، وہ سب نے دیکھا۔ تو اب اعتماد نہیں ہے، اعتماد سازی کی کمی ہے۔ تو بظاہر ایسے لگتا ہے یہ جو بتایا گیا ہے کہ عام شخصیت عمران خان کی قریبی، اس کے جو ہے وہ امریکی جو ہے ان کے انتظامیہ کے ساتھ بھی تعلقات ہے، تو بہتر ہو سکتا ہے یہ سارا معاملہ۔ تو وہ زلفی بخاری مجھے لگ رہے ہیں یہی بتایا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کے اندر بنیادی مقصد یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مانے اور کوئی ایک آدھ گول مول سا بیان 9 مئی پہ دے کے تاکہ اس کو ہم جھاڑیں اور ہم بھی سرخ روح ہوں کہ چلیں یہ ہوا ہے، لیکن عمران خان سمجھتا ہے کہ بھائی اس کے خلاف یہ ہوا ہے اور یہ بینیفیشری اس کی ساری اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ جو نون لیگی رجیم ہے وہ ہے۔ تو انہوں نے جب جرم کیا نہیں ہے، احتجاج کی حد تک تو انہوں نے پلاننگ کی ہوگی نا کہ اگر جتنی مداخلت ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، بھائی ہم ادھر جا کے احتجاج کریں گے، لیکن کوئی آگ لگانا اور اس طرح کی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی بظاہر جو کیس فائٹ ہو رہا ہے اس میں سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں آنے والے یہ دن انتہائی اہمیت کے عمل ہے اور بدقسمتی ہے دنیا کہاں جا رہی ہے، اور یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی ایک لڑائی پاکستان میں جاری ہے اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے حالانکہ اس وقت پاکستان کو عمران خان کی بہت ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ اگلی ویڈیوز کے اندر اس پر بات کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔